अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आपकी टॉप स्टोरीज है। ईरान अमेरिका में फिर कशीदगी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात की एक हवा चल पड़ी है, क्या वहां पर कोई MOU हो सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात की भी जो गुफ्तगू हो रही है, जो र्यूमर्स हैं, आखिर मुलाकात अगर होनी है तो किससे होनी है, ये तहरीक इंसाफ खुद ही तय नहीं कर पा रही। प्रोग्राम के आखिरी में इस पर बात होगी, लेकिन आगाज करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, उसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं है और हम देख रहे हैं कि अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा सीज फायर वायलेशन शुरू हो गई है। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटे की बात करें तो अमरीकी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ईरानी फौज के 10 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनको निशाना बनाया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ में पनामा के परचम बरदार एक ऑयल टैंकर पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप सोशल के ऊपर भी बहुत सख्त गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर ये हालात नहीं बदले तो फिर ये जो वाशिंगटन की फौजी कार्रवाइयां हैं, इनका दायरा कई गुना बढ़ सकता है। उनका कहना है ऐसा वक्त भी आ सकता है जब अमरीका के लिए मजीद तहम्मुल मुमकिन ना रहे, ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही ना रहे। ईरान ने भी ख़ास तौर पे देखें तो सऊदी अरब के भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा सामने आया है ईरान की सिचुएशन के हवाले से, लेकिन ईरान ने कुवैत और बहरीन के कुछ जगहों पर, कुछ इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं। ईरान की पासदार ने इनकलाब का ये दावा है कि उसने अमरीका के हालिया हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि बहरिया और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कुवैत में अल-सालिम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पोर्ट सलमान को निशाना बनाया है। बयान में दावा किया गया है कि इन हमलों के दौरान अमरीकी फौज के 8 अहम फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए गए हैं। ईरानी हुकाम ने इस कार्रवाई को अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाइयों का फैसला कुन जवाब करार दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने इतवार के रोज ईरान के 5 साहिली मुकामात पर हमले किए थे, जो दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले 14 नकाती मफाहमती याददाश्त और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ये हमले इस वक्त जारी रहने का खदशा है। जो ईरानी लीडरशिप है वो भी यही बात कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 30 दिन तक, ये ईरानी लीडरशिप का क्लेम है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। The Strait of Hormuz remains under the total oversight and management of Iran throughout the 30 coming days, and after all obstacles are removed, the total capacity of the waterway will be restored. This is what we are working on. सऊदी अरब की तरफ से भी बरहमी का इजहार है। जब हम देखते हैं कि बहरीन और कुवैत पर हमला हुआ है तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, कुवैत ने अपने खिलाफ होने वाले जो हमले हैं उस हवाले से क्या बात की है। कुवैत का कहना है कि हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, उन्हें मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और बैनुल अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार देते हैं। कुवैती वजारत खजाना खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की जानिब से बार बार किए जाने वाले मुबैना हमले न सिर्फ कुवैत की सलामती के लिए खतरा है, बल्कि पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बयान के मुताबिक ये कार्रवाइयां खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जारी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिफारती कोशिशों को मुतासिर कर रही हैं और आलमी बरादरी की अमन कायम करने की कोशिशों के लिए बराह रास्त चैलेंज है। जबकि बहरीनी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए ममलिकत को निशाना बनाया है, जो खतरनाक इश्तियाल अंगेजी है और इस बात को जाहिर करती है कि तेहरान के इक़दामात ना तो अलग थलग वाक़यात हैं और ना ही इत्तफाकी, बल्कि बहरीन की खुद मुख्तारी और उसके शहरियों और रिहायशियों के अमन और सलामती के खिलाफ जारियत की एक दानिस्ता पॉलिसी और मुसलसल तर्ज अमल का हिस्सा भी है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का आगामी इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया है बहरीन ने। अब सूरत हाल ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका अपने कुछ बेसिस को शिफ्ट करने के बारे में गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ हुआ है कि अरब ममालिक में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में अपना शदीद फौजी नुकसान होने के बाद अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में अपने बाज़ फौजी अड्डों और तनसीबात को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका भी फौजी अड्डे मगरब ममालिक मुंतकिल कर देगा और अपनी कुछ फौजी तनसीबात को इसराइल मुंतकिल करने पर भी गौर कर रहा है ताकि खित्ते में अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने 28 फरवरी को शुरू होने वाली अमरीकी और इसराइली फिजाई कार्रवाइयों के जवाब में अरब खित्ते में कायम अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, जिसमें 13 अमरीकी एहलकार हलाक और सैकड़ों जख्मी भी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में कायम
قائم امریکی بحریہ کے واحد علاقائی اڈے نیول سپورٹ ایکٹیویٹی بحرین کو ایرانی حملوں میں تقریباً $40 کروڑ کا نقصان پہنچا. تاہم امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے اس نقصان کی مکمل تفصیلات عوام کے سامنے نہیں رکھی. رپورٹ کے مطابق امریکی تھنک ٹینک CSIS کے مطابق جنگ کے آغاز میں ایران کے تباہ کیے گئے 2 سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینلز کی مالیت ہی تقریباً $4 کروڑ تھی. رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی حملوں میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر، فوجی بیرکس، کئی گودام اور پینے کے پانی کا ذخیرہ متاثر ہوا ہے. تاہم اس اڈے پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام بحرین کے اڈے کی اثر نو تعمیر کی بجائے وہاں کمانڈ سینٹرز کو زیر زمین منتقل کرنے اور بعض تباہ شدہ عمارتیں دوبارہ تعمیر نہ کرنے جیسے آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں. امریکی حکام کے مطابق کویت اور سعودی عرب میں اپنی فوجی موجودگی بھی محدود کر سکتا ہے کیونکہ ایران نے ان دونوں ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا تھا. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے سردار مسعود خان صاحب، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں، سفیر بھی رہ چکے ہیں چین اور امریکہ میں. پاکستان کے ادریس علی صاحب سینئر صحافی ہیں، روئٹرز سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ادریس، میں کوئکلی پہلے اگر آپ سے پوچھوں کہ اس وقت واشنگٹن کے اندر اس حوالے سے کیا سینٹیمنٹ ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو اس ڈیل کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھے اور ہم نے دیکھا کہ ابھی 8 دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور اس کے بعد سیز فائر وائلیشن شروع ہو گئی ہے. کیا ہے وہاں پر اس وقت سینٹیمنٹ، اور کیا وہاں پہ جو وہ طبقہ جو کہ جنگ پہ کے حق میں ہے وہ حاوی ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو ہماری سورسز سے بات ہوئی ہے، یہی بات ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی تک چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کسی طرح سے اسپریڈ نہ ہو، زیادہ تیزی رفتار سے ڈی ایسکلیشن ہو، ایسکلیٹ نہیں ہو سچویشن. مگر جو سیز فائر کا سچویشن یہ ہے کہ سیز کم ہے، فائر زیادہ ہو رہی ہے اور مس کمیونیکیشن، مس انڈرسٹینڈنگ کی بہت چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. جب ایک ایران سے مسل بورڈ پہ لگے یا US کی اسٹرائک ہو، مس انڈرسٹینڈنگ کے اب چانسز بہت ہائی ہو گئے ہیں. تو واشنگٹن میں ابھی تک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انٹینٹ یہ ہے کہ جنگ نہ شروع ہو، مگر بہت کنسرن یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز بہت ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کوئی چند 2-3 دنوں سے US ملٹری کی جو فلائٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھی کافی تیز رفتار سے جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے انٹرسیپٹرز کو ریپلینش کرنا ہے، ان کے ٹروپس کو ریپلینش کرنا ہے. تو میرے خیال سے پوزیشننگ ہو رہی ہے کہ یہ شاید جو MOU ہے، یہ جو سیز فائر ہے، کچھ دن بعد شاید اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہو. تو میرے خیال سے دونوں ممالک US اور ایران تیاری کر رہے ہیں کہ یہ شاید کچھ چند دنوں میں سچویشن اور خراب ہو. اچھا جی، یہ واشنگٹن میں بیٹھ کر جو ادریس کی ریڈنگ یہ ہے سردار صاحب، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم نے بڑی کوششوں سے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. گزشتہ 48 سے 72 گھنٹوں کی ایکٹیویٹیز میں کو ذرا ہمیں جو ایکسپلین کیجیے، آپ کو لگتا ہے یہ اسکلیشن بڑھے گی یا یہ ایک ٹربولنٹ فیز ہے اور یہ خدشہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر صدر ٹرمپ نے جنگ جاری رکھنی ہوتی تو وہ جنگ بند نہ کرتے اور مفاہمتی یادداشت کے بارے میں مذاکرات کا اتنا زیادہ وہ سپورٹ نہ کرتے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے پورے کا پورا اپنا پولیٹیکل کیپٹل لگایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ فریقین مذاکرات کر رہے تھے تو جو امریکہ تھا وہ زیادہ اس سلسلے میں کوشاں تھا اور ان کی یہ حت الوسع کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جلد از جلد یہ معاہدہ ہو جائے. ایران جو ہے وہ پس و پیش کر رہا تھا، اس کے کچھ اپنے اندرونی مسائل بھی تھے، اسے قیادت سے مشورہ کرنا تھا، اس کے وہاں 3-4 پاور سینٹرز تھے، لیکن ایسا لگتا تھا کہ صدر ٹرمپ مختار کل ہیں اور وہ یہ کرنے کے لیے تیار تھے. اب دوسری یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے خود، آپ کا جو پورے کا پورا انٹروڈکشن تھا وہ بہت جامع تھا، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے اور یہ جو ہے مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ٹینز آف بلینز اور ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو اور کئی نقصانات ہوئے، یعنی ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل. ایک نقصان تو ان کو یہ ہو گیا کہ ان کے سارے حلیف، قریب ترین حلیف، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپین یونین، نیٹو کے الائز، جاپان، ساؤتھ کوریا پیچھے ہٹ گئے. دوسرا یہ کہ خلیجی ریاستوں کا ان پر سے اعتماد اٹھ گیا. اور ابھی ہم مڑ کے آتے ہیں اس سوال کی طرف، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک چیز جو ابھر کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آبدہ ہرموز کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ کو ہوگا کہ فریقین کے درمیان یہ اتفاق ہوا تھا کہ اگر آبدہ ہرموز کے سلسلے میں یا اس سے جو ٹریفک ہے اس کی آمد و رفت کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو یہ واشنگٹن اور
تہران کے درمیان ایک ہاٹ لائن ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس معاملے کو فوری طور پر حل کیا جائے گا. اب معلوم یہ ہوا ہے کہ وہ ہاٹ لائن آپریشنل نہیں ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر ابھر کے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اگرچہ یہ اس مفاہمتی یادداشت میں بھی یہ موقف لکھوایا تھا کچھ بین السطور، لیکن اب جو ہے یہ ابھر کے آ گیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری ایکسکلوسیو، وہ بھی آپ نے اپنے تعارف میں اس کا ذکر کیا کہ ایکسکلوسیو گورننس ہے. اور اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عمان کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ دونوں مل کر اس میں جو ہے سروس فیس لیں، لیکن ابھی جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ٹول فری ہے، کیونکہ یہ ایران نے وعدہ کیا ہوا ہے. اب یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات دوبارہ سے بحال ہوتے ہیں تو سر فہرست جو ہے اپنا ہرموز کو رکھ دینا چاہیے، کیونکہ ورنہ یہ جو ہے یہ جو نیوکلیئر ٹاکس ہوں گے ان میں بھی رخنا انداز ہو سکتی ہے. جو بہت سارے جو آپ کہہ رہے تھے سر، بہت سارے ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ لبنان کی جو شرط ہے اس کے اوپر ایران بہت زیادہ ایمفسائز تو کر رہا ہے، لیکن وہ ان کی اصل شرط نہیں ہوگی. لبنان کے ایشو کے اوپر تو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ یہ معاہدہ کتنا دیر پا ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ادریس، کیا یہ پاور پروجیکشن بھی ہے؟ کیونکہ یہ ابنائے ہرمز کے بارے میں آلموسٹ سب کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ یہ معاملہ بھی ریزالو نہیں ہوا. امریکی ایکسپیکٹیشن اور ایرانی ایکسپیکٹیشن سملر نہیں ہیں، خاص طور پہ جب یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ عمان ابھی بھی ٹول کے حوالے سے اس نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ بھئی یہ فری پیسج نہیں ہوگا. میرے خیال سے پاور پروجیکشن کا تو کوشچن نہیں ہے، کیونکہ یو ایس ملٹری کی جو پاور ہے وہ تو آئی تھنک پچھلے 2-3 مہینے 6 مہینوں سے دیکھ لیا ہے. یہ میرے خیال سے ایک سچویشن ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنس چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز ایران کے ہاتھوں میں، ایران ڈیسائیڈ کرے گا کب کھلے گا، کب بند ہوگا، ٹول لیں گے نہیں ٹول لیں گے. تو میرے خیال سے یہ ڈیسپریشن زیادہ ہے رادر دین پاور پروجیکشن. اور میرے خیال سے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہو چکی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ جتنے ہم لوگ نومبر کے جو یو ایس میں مڈ ٹرم الیکشن ہے اتنے ہی زیادہ ان کی لیوریج کم ہوگی. تو میرے خیال سے ان کی یہ کوشش ہے کہ جلد با جلد اسٹرائکس کریں، تھوڑا سا میسج بھی سینڈ کریں کہ ایران کو، مگر جتنا قریب نومبر کے آئیں گے میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی انٹرسٹ اتنا ہی زیادہ لوز ہوگا، اور وہ شاید کم اسٹرائکس کر دیں جتنا ہم لوگ دن با دن، جیسے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 2-3 مہینے جتنا نومبر کے قریب آتے رہیں گے. سردار صاحب، ابھی صورتحال یہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے جو ایران کی جانب سے یہ اس وقت اٹیکس کیے گئے ہیں. پاکستان جو ہے بڑا ابھی ڈیلیکیٹلی بیلنس آؤٹ کر رہا ہے، جو ریسٹرین ہم نے دیکھا مڈل ایسٹ کی طرف سے اس میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے سم پوائنٹ آف ٹائم یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اور پھر جو صبر ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے مڈل ایسٹرنز کا؟ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے امریکہ سے مدد سماجت کی ہے کہ دوبارہ سے جنگ شروع نہ کریں. ابھی جو ہے مارکو روبیو خطے میں موجود تھے اور انہوں نے جو بیان دیا ہے مجھے اس سے ایک نئی مشکل ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا، اس کا جو ایجنڈے کا تیسرا نقطہ تھا جس میں اس نے کہا ہوا تھا کہ جو اس کے ایکسس آف ریزسٹنس ہے ایران کا اسے ڈسمینٹل کر دیا جائے، وہ انہوں نے ریوائیو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مطلب وہ اس مفاہمتی یادداشت میں موجود نہیں تھا، لیکن مارکو روبیو نے جہاں یہ اس خطے سے نکلتے وقت یہ بیان دیا ہے کہ، اور اس میں 4 کی فہرست گنوائی ہے، یعنی حزب اللہ کا ہوتا تو ون کوڈ ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ، بٹ انہوں نے یہ ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ہوتھیز، حزب اللہ، حماس اور عراقی ملیشیا یہ سارے کے سارے ختم کرنا پڑیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکویسٹ جو ہے انہیں عرب ریاستوں کی طرف سے آئی ہے. میرا خیال ہے کہ عرب ریاستیں جو ہے حماس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھیں، اور جو ہوتھیز کے بارے میں ممکن ہے عراقی ملیشیا کے بارے میں. دوسرا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو صدر ٹرمپ نے معاہدہ دیا ہے مفاہمتی یادداشت جس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے، یہ ایک انقلابی فارمولہ ہے جس کے ذریعے اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد جو ہے ایران اور خلیجی ریاستیں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کریں گی، اسٹیک ہولڈرز بن جائیں گی، نہ صرف تعمیر نو میں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ سیکیورٹی میں بھی پارٹنرز بن سکتے ہیں. یہی چیز اسرائیل کو کھٹکتی ہے، اسی وجہ سے وہ لبنان کو پریشر پوائنٹ کے طور پر استعمال کرے گا تاکہ وہ کسی طریقے سے اس پورے عمل کو سبوتاژ کرتا رہے. ایک چیز کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں بڑی نقل و حرکت ہو رہی ہے، یعنی صرف جو لبنان میں یہ نہیں جو اسرائیل حملے کر رہا ہے یا وہاں سے فوجوں کا انخلا نہیں کر رہا، بلکہ شام نے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس نے اپنی فوجیں جو ہے وہ لبنان کی سرحد کے اوپر موبلائز کی ہیں. مقصد کیا ہے کہ جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو حزب اللہ سے
شام بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے، اسرائیل کے مقابلے میں بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے. اور ایک اور منصوبہ جو موجود تھا اسرائیل کا وہ یہ تھا کہ ایک ٹو پرونگڈ اٹیک ایران کے اوپر کیا جائے، کردستان سے اور سیستان اور بلوچستان سے، اور اسے سکویز کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک سول وار شروع کروائی جائے، سول اپرائزنگ شروع کروائی جائے جس میں اس کا تختہ الٹ دیا جائے. تو وہ بھی ان کے پاس، انہوں نے اسے بیلنس میں رکھ دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اسے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ سائے جو ہے، لیکن میں دوبارہ اس کے اوپر آتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف پر امید رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، بلکہ جس قسم کی اس نے کوششیں کی ہیں، یعنی اپنے علاقائی حلیفوں کے ساتھ مل کے، چین اور روس، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ اور تہران کے ساتھ مل کے، تو ان کو جاری رکھنا چاہیے. یہ اختلافات تو بڑھتے رہیں گے. پاکستان کے پاس سر اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے بھی نیشنل انٹرسٹ میں کہ یہ جو تنازع ہے جو ہمارے بارڈر پہ ہے وہ اتنا زیادہ نہ بڑھے. ادریس، اس کی جو پوری ڈائنامکس ہے وہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر بھی پلے آؤٹ کر رہی ہیں. جے ڈی وینس جن کو اس نئے ایم او یو کا چہرہ بنایا ہے، فیس بنایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور اگر ان کیس یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ جے ڈی وینس کا جائے گا، قربانی کا بکرا بھی جے ڈی وینس بنیں گے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ڈگری آف سیپریشن رکھی ہے اس ڈیل سے، اپنی پولیٹیکل جو ڈومیسٹک جو ساری کیلکولس ہے اس کے حوالے سے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھی طرح کوئی سکسیس ہو وہ کریڈٹ کلیم کریں گے، اگر کوئی پرابلم ہو وہ کسی اور کو بلیم کریں گے. تو میرے خیال سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2028 الیکشن کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے سکسیسر کو سوچ رہے ہیں کون ہوگا، یا تو مارکو روبیو ہوں گے یا جے ڈی وینس ہوں گے یا کوئی تھرڈ آپشن ہوں گے. تو میرے خیال سے یہ ایک ٹیسٹ ہے جے ڈی وینس کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سکسیسفل ہوں گے. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ان کو دیکھیں کہ یہ میرے سکسیسر ہو. اگر فیل ہو تو میرے خیال سے obviously blame تو جے ڈی وینس کو کریں گے مگر شاید پھر ان کی آپشن پریزیڈنسی کے لیے بھی چلی جائے 2028 میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مارکو روبیو سے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان سے بڑی ایک کلوز ریلیشن شپ ہے. تو میرے خیال سے انہوں نے اس لیے مارکو روبیو کو نہیں دیا، جے ڈی وینس کو دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کافی مشکل ہے اور چانسز سکسیس کے کافی کم ہیں. میرے خیال سے پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ آپ نے جے ڈی وینس کو کیوں بھیجا. انہوں نے میرے خیال سے کوائٹ پلینلی بولا کہ اگر سکسیس ہوا تو میں ہی کریڈٹ لوں گا، اگر فیلئر ہوا تو جے ڈی وینس کے اوپر ہوگا. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہ وہ بول دیتے ہیں جو ان کے دماغ میں، اور میرے خیال سے یہی ایک سچویشن کافی کلیئر ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ڈومیسٹک پولیٹیکل اینگل سے بھی بہت ایک امپورٹنٹ، ایک اہم مومنٹ ہے. میرے خیال سے اپنے جے ڈی وینس کو بھی جب دیکھا جب سوئٹزرلینڈ میں تھے تو ان کے بھی چہرے پہ کنسرن تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ سکسیڈ نہیں ہوا تو ان کی ہی ریپوٹیشن، ان کی ہی فیوچر افیکٹ ہوگی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سردار مسعود خان ادریس علی صاحب. اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک معاہدہ، ایک فریم ورک طے ہوا ہے. وہ کیا ہے ذرا کوئکلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس فریم ورک کے تحت کیا کیا باتیں جو ہیں وہ طے ہوئی ہیں. اس کی بھی بار بار وائلیشن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بیٹھ کر کم از کم ایک سٹرکچر جو ہے اس پہ وہ اگریمنٹ کی ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں. امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 14 نکاتی فریم ورک معاہدہ طے پا گیا، جسے لبنانی محاذ پر جاری جنگ کے خاتمے اور ممکنہ مستقل امن کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. معاہدے کے تحت لبنانی فوج پورے ملک میں اپنی عملداری بحال کرے گی، جبکہ اسرائیلی افواج مرحلہ وار لبنانی سرزمین سے واپس جائیں گی. العربیہ کو موصول ہونے والے معاہدے کی تفصیلات کے مطابق غیر سرکاری مسلح گروپوں کو غیر مسلح کیے جانے کی تصدیق کے بعد لبنانی مسلح افواج پورے لبنان میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج مرحلہ وار لبنانی علاقوں سے انخلا کرے گی. فریم ورک معاہدے میں لبنان نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ ملک کی سلامتی، دفاع اور جنگ یا امن سے متعلق تمام فیصلوں کا اختیار صرف لبنانی ریاست اور اس کے سرکاری سیکیورٹی اداروں کے پاس ہوگا. معاہدے میں یہ شک بھی شامل ہے کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیا جاتا ہے تو اسرائیل کو جواب دینے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ دونوں ممالک اس عزم کا اظہار کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے. دستاویز کے مطابق دونوں ممالک ایک جامع امن معاہدے کا مسودہ تیار کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیں گے. ادھر لبنانی ذرائع نے العربیہ کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ طے پانے والے فریم ورک میں واضح طور پر اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار اثر نو تعیناتی اور انخلا کا ذکر ہے، تاہم اس میں لبنان میں اسرائیلی فوج کی مستقل موجودگی کو تسلیم کرنے کی کوئی شک بھی شامل نہیں ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک اہم فریق حزب اللہ نے اس فریم ورک کو، اس معاہدے کو فی الحال ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس کہا ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک سرنڈر ہے، یہ ڈیل نہیں ہے. پروگرام کے حصے میں بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو ذرا ڈومیسٹک سیاست کے حوالے سے بات کریں گے. کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کیوں مذاکرات کی آفر کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। गुज़िश्ता 10 दिनों में जो एक अहम सियासी डेवलपमेंट हुई है, जो अंदरूनी सियासत की तरफ जो इशारा करती है कि किस तरफ जा रही है, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर 2-3 मरतबा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। कुछ तो उन्होंने विजुअल्स भी हमने इस तरह के देखे जहां पर वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद उठकर अपोजिशन बेंचेस पे गए, वहाँ मुलाकात की, हाथ वगैरह जो हैं वो मिलाए अपोजिशन के साथ, और उसके बाद ये ऑफ़र की है। ये ऑफ़र क्यों है? क्या हुकूमत को इस वक्त मुज़ाकरात की ज़्यादा ज़रूरत है? और ऐसे वक्त में जबकि बज़ाहिर हुकूमत कंफर्टेबल नज़र आ रही थी, ये ऑफ़र करने का मकसद क्या था? इस पर हुकूमती कैंप का क्या कहना है, सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चौथी मरतबा उनको रिक्वेस्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल और कौमी इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करनी है, तो इसमें इस तरह तज़ब्ज़ब का शिकार या बहानाबाजी से कभी आगे कभी पीछे करना जो है ये मुनासिब नहीं है। उन्हें चाहिए अब स्टेट वे 1-2 रोज में ही जो है वो टोके तो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हो जाएगी। अभी सिर्फ जगह का तयन करना है और वो भी अपोजिशन ने करना है कि कौमी असेंबली में कौन सी ऐसी जगह होगी जो इन्हें काबिल कबूल है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, साथ उनके 1-2 उनके टीम के और लोग होंगे, और बैठ के आमने सामने बात हो और बातचीत शुरू हो। उसके बाद जो फोरम होगा वो ओपन है, उसमें एजेंडा अपोजिशन ने सेट करना है कि हमने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तारिक फजल चौधरी साहब एक जिम्मेदार सियासतदान है, चीफ विप भी हैं नून लीग के। उन्होंने क्लेम किया है कि जी अब बस ये तय होना है कहाँ बैठना है। वैसे रजामंदी तहरीक इंसाफ की तरफ से है कि मुज़ाकरात को वो शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन साथ साथ जो सवाल उठाती है तहरीक इंसाफ वो ये है कि भाई ये मुज़ाकरात की ऑफर क्यों की जा रही है और कौन कर रहा है? क्या हुकूमत कर रही है? क्या हाइब्रिड निज़ाम कर रहा है? ज़रा सुनिए उनके जो गुफ्तगू है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे 3 दफा हमने तो नहीं कहा कि हमसे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की ऑफर किधर से आ रही है? मेरे दोस्त की बात से मैं समझाऊं फिर तो ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफर नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है। अगर उनकी तरफ से ऑफर नहीं है तो क्या ये हाइब्रिड निजाम की तरफ से ऑफर है? देयर इज सम स्मोक कि वजीर आजम को बैक टू बैक 3 दफा आना पड़ा है। मेरे ख्याल से उन्हें लग रहा है कि शायद उनसे हट के कहीं बात खुलने का अंदेशा है उन्हें। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मुनीफ, ये मुज़ाकरात की ऑफर कहाँ से आ रही है? शहबाज शरीफ साहब खुद बजाते वजीर आजम पाकिस्तान ये ऑफर दे रहे हैं, या फिर उन्होंने चूंकि इस कदर महाज हर तरह पे सियासी खुले हुए हैं तो वो थोड़े से प्रेशर को कम करना चाहते हैं और हुकूमत वक्त की जरूरत है इस वक्त के ये मुज़ाकरात हों? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये जिस तरह की हुकूमत है और जिस तरह ये पूरा निज़ाम बना हुआ है, स्टिचअप हुआ है, इस वक्त तक तो वो कोई प्रेशर एज सच गवर्नमेंट के ऊपर कोई फील वो नहीं कर रहे, बिकॉज नेचुरली जब आप बहुत से लोगों से मिलते हैं तो प्रेशर कोई नहीं। हाँ, ये जो एक बात होती है कि जी मुल्क में सियासत तो जमूद का शिकार है, और वो मैं खुद अर्ज करता हूँ हमेशा कि सियासत तो नहीं हो रही कहीं पर भी, और जहाँ इतनी एक सख्ती का और बरहमी का माहौल हो वहां पर सियासत तो नहीं पनप सकती। तो और जमहूरी निज़ाम की भी जो खदोखाल है वो भी शायद मुकम्मल तौर पर उस तरह से फाल नहीं है। सो ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऑफर तो कर दी है, लेकिन बसद एहतराम मैं ये अर्ज करूंगा कि इसके कोई इतने ज्यादा समरात आते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी अगर मुलाकातें हो भी जाती हैं, मैं देख रहा था कि काफी मुस्तरब नजर आए मुझे बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि एक बड़ी मुतवाजन शख्सियत के मालिक हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत हो, सब कुछ हो, लेकिन जो वो चाहते हैं, देखिए मामला शुरू कहां से हुआ था कि इमरान खान साहब की रिहाई, उन्हें निकाला जाए। अब तो दवाई और रसाई के मसाइल आ गए हैं, वही इस वक्त तो और मुलाकातों के और ये इश्यूज हैं। तो नेचुरली जब वो नहीं कैटर हो पा रहे या हुकूमत उनके लिए कोई मामलात निकाल नहीं पा रही, तो फिर क्या गुफ्तगू होगी? वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला ही काम होगा। लेकिन बहरहाल फिर भी ना मिलने से मिलना बेहतर है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो कर रहे हैं वो उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और ये भी उन्हें पता है कि जो वो कह रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं उसका बेसिकली मैंडेट कितना है। अच्छा, मजहर साहब, आप अग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कर रहे हैं उसमें कुछ आगे जाके डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन वो इस वक्त ये ऑफर कर क्यों रहे हैं? या के बाद दीगरे 2-3 मरतबा उन्होंने जिक्र कर दिया, उनके दीगर जो सीनियर वुज़रा हैं उनकी टोन भी अगर हम देखें तो वो मुज़ाकरात की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस वक्त ये ऑफर क्यों की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से? जी शुक्रिया मारिया। देखिए, मुझे लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून एक दबाव में है, और वो दबाव क्या हो सकता है? जाहिर है इस वक्त अगर आप देखें तो वजीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 15 सालों में कोई बहुत अच्छी
اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم کے درمیان اتنی اچھی کوآرڈینیشن اس سے پہلے نظر آئی ہو. ہاں عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی انیشیل اگر ہم دیکھیں 1.5 سال بہت اچھی ریلیشن شپ رہی, لیکن اس کے بعد ہم ایک ٹینشن سی ڈیولپ ہو گئی بٹوین جنرل باجوہ اور عمران خان, جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت مجھے یہ تو کوئی سچویشن نہیں نظر آتی. دیکھیے ہماری پالیٹکس میں 2-3 اشارے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اشاروں کی سیاست ہوتی ہے, کیونکہ سیاست تو ویسے ہی ہمارے یہاں سماج سے آ رہی ہے, تو ہمارے یہاں 2-3 اشارے ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو گرانے کی کہیں نہ کہیں سوچ بچار ہو رہی ہے, جو کہ مجھے نہیں لگتا. مثلا یہ نظر آنے لگے کہ اپوزیشن کا اتحاد وسیع ہوتا جا رہا ہے, اپوزیشن کوئی کال دے رہی ہے دھرنے کی, اسلام آباد مارچ کی کال دے رہی ہے, ایک اشارہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا اشارہ ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف خبریں چھپنی شروع ہو جائیں, اور سرکاری ذرائع سے خبریں وہ ہوتی, ان کی کچھ جھلک ہمیں نظر آتی ہے, پھر نظر نہیں آتی. جو میرے نقطۂ نظر سے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جو دباؤ ہے وہ دراصل مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے نا وہ ان کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے, اور بوجھ اس لیے کہ ان کو اتنے سال ہو گئے, یعنی ہم اگر 2022 آنورڈ دیکھیں تو 2022 سے ہم 2026 میں آ گئے, 4-4.5 سال. ان کی مریم نواز صاحبہ پنجاب میں یا مرکز میں ہم دیکھیں تو وہ مریم نواز صاحبہ بہت محنت کر رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ورک کر رہی ہیں, لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ جو ووٹ بینک ہے تحریک انصاف کا, وہ ووٹ بینک کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا. اب یہ وہ بوجھ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نہیں تمام تر کوششوں کے باوجود اس ووٹ بینک کو نہیں توڑ پا رہی. صحیح. تو کیا کوئی نئی ایکسرسائز کی جائے, یہ ہو سکتا ہے. میں ایک ہائپوتھیٹیکل وے میں بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ادروائز اگر ہم دیکھیں تو مجھے کہیں بھی کوئی ایسا نہیں نظر آتا. دیکھیں پی ایم ایل این کے لیے اس سے آئیڈیل سچویشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان اختلافات رہیں, اختلافات بڑھتے رہیں, تو ان کے لیے تو یہ ایک بہترین. مجھے یہ صرف یہ جو ہاتھ ملانا یا میثاق سمبولک نظر آتا ہے, کیونکہ اگر یہ سمبولک نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات اب تک آگے بڑھ چکی ہوتی, کوئی کمیٹیز بن چکی ہوتی, کوئی موڈیلٹیز طے کر رہے ہوتے مذاکرات کی. تو مجھے یہ صرف لپ سروس سے, اسمبلی کے اندر فلور کے اندر ایک فوٹو سیشن سے, اس سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا. نظر مجھے وہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون, اب کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن کا ٹائم آلریڈی لیٹ ہو گیا ہے, مسلم لیگ نون نروس اس لیے ہے, اس نے وہاں پنجاب کے لوکل باڈیز الیکشن, لوکل جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر لی کہ جی کونسلرز کے الیکشن نان پارٹی بیسس پر ہوں گے, اور اس کے بعد پارٹی. یہ ساری وہ سائن آف نروسنس ہے. نروسنس ہے. اس بات پہ آپ کا اور منیب صاحب کا اگریمنٹ ہے کہ یہ خالی ایک آفر سے آگے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. منیب صاحب, یہ جو ابھی بات کی مظہر صاحب نے وہ یہ کہ بھئی ہر 2-2.5 سال بعد حکومت کا اور جو ایک ہائیبرڈ نظام ہوتا ہے اس میں جو جب آپ سٹریس محسوس کرتے ہیں تو پھر سیاسی حکومت کی تھوڑی سی ری شیپنگ کرنی ہوتی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ موجودہ حکومت کے جانے کی جو پریڈکشنز لوگ کر رہے ہیں وہ درست ہوں گی, مجھے اس میں درست نہیں لگتی, لیکن ایک کابینہ میں رد و بدل جو ہے وہ تو متوقع ہے, تاکہ تھوڑی چھانٹ کھانٹ کر کے بتایا جائے کہ بھئی ہم نے دیکھیں جو کام نہیں کر رہے تھے ان کو فارغ کیا ہے, نئے لوگ لے کر آ رہے ہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جیسے مدد صاحب فرما رہے ہیں, تاریخی طور پر جو ان کی آبزرویشن ہے وہ 200% درست ہے, اور وہ انہوں نے درست احاطہ کیا ہے کہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جو انہوں نے انسیکیورٹیز بھی بتائی ہیں جو حکومتوں کی وہ بھی بالکل درست ہے اسیسمنٹ. جو آج کا نظام ہے اس کا جو ایک ناول ایلیمنٹ یا اس کی جو نیونیس ہے وہ بیسیکلی وہ ہے ہی یہ, جو میرے خیال میں ہم تینوں جرنلسٹ ہیں اور ہم آبزرو کریں, وہ ہے ہی یہ کہ جس انسیکیورٹی کی یا جس بوجھ کی بات ابھی مدد صاحب فرما رہے تھے, ابھی تک میں آپ کو بالکل کانفیڈنس سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, اور یہ میری اسیسمنٹ نہیں, میں بالکل میں کو کائٹ فلائنگ نہیں کرتا, میں آپ کو بڑے سالڈ بیسس پہ یہ بتا رہا ہوں ایز انفارمیشن کہ اس وقت تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو بالکل بوجھ تصور نہیں کر رہی. نہ ہی وہ وزیر اعظم کو بوجھ سمجھتے ہیں, نہ ہی ان کی کابینہ کے کسی ممبر کو سمجھتے ہیں. ہاں
یہ ضرور ہے کہ کچھ میئرز لیے جا رہے ہیں. میں نے بہت پہلے یہ خبر دی تھی کہ کابینہ میں چینجز ہوں گی, اسکروٹنی ہوگی, کچھ وزارتیں ختم کی جا رہی ہیں, کچھ کو مرج کیا جا رہا ہے, کچھ آپ کو لوگ فریش بلڈ نظر آئے گا کابینہ کے اندر کہ جی کچھ لوگوں کا شاید چھوٹا موٹا رول بھی تبدیل ہو, کچھ لوگوں نئے ٹیم پلیئرز کو ایڈ کیا جائے, لیکن وہ جو بھی ہوگا وہ وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن, مشاورت اور اس صورت میں ہوگا. اور وین اٹ کمز ٹو دیز تھنگس تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو ان کی طبیعت ہے, ایک تو یہ کہ وہ بہت سے معاملات پہ وہ ایگو شیگو کے ان کے مسائل نہیں ہیں, پلس جو ادھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ والا چیپٹر ہے, جو یہاں ایک نئی چیز ہے وہ یہ کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں ان کی جو بانڈنگ ہے ود پرائم منسٹر وہ ایگزیمپلری ہے. وہ اس لیے ایگزیمپلری ہے کہ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں obviously ایز اے جرنلسٹ ہم جب تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ پتہ نہیں ایک ویک میں کتنی ملاقاتیں ایسی ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کی, یا ایک مہینے کے اندر جو ان اناؤنسڈ ملاقاتیں اور وہ انہی نیشنل ایشوز کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں بٹوین دا فیلڈ مارشل اینڈ دا پرائم منسٹر. اور اس وقت تو یہ حالت ہے کہ وہ ایک ہم مثال دیتے نا کہ فلانے کے بیچ میں سے جی ہوا بھی نہیں گزرتی, اتنی محبت ہے یا اتنی بردرہڈ ہے. تو اس وقت جو ایک کو نظام ہے وہ ایک بردرہڈ کے اوپر چل رہا ہے, جہاں فیلڈ مارشل مکمل عزت دیتے ہیں وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم اسے اوور اینڈ ابو جا کے وہی عزت ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹو دا فیلڈ مارشل. اینڈ ہی ایگزیکٹلی سیز کہ میں نے اتنے سیکیورڈ فوجی جرنیل کے ساتھ کبھی کام نہیں کیا, نہیں دیکھا جتنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں. سو اس وقت تو بہترین کوآرڈینیشن ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں جو تبدیلیاں چیزیں انکلوژن ہوں گی وہ مشاورت یا اس کے حساب سے ہوگی, اس میں پرابلم ابھی تک تو ایگزسٹ کرتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے آگے کا نہیں پتا, آئی کی ناٹ پریڈکٹ, میرے پاس کوئی ایسٹرالوجی والی پاس تو ہے نہیں. بحیثیت صحافی جو خبر ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں. جو باقی بات ہے یہ نظام کے اندر یہ ملاقات یہ سب کچھ اور یہ تبدیلیاں چھوٹی موٹی, ان کا تعلق گورنمنٹ کی فنکشننگ سے ہے. اب بدقسمتی سے اپوزیشن کے لیے کوئی ایسی چیز ایکسٹینڈ نہیں کر رہی گورنمنٹ, کیونکہ ان کے اوپر دباؤ ہی نہیں ہے. صحیح کوئی ہوتا ہے نا دباؤ ہو, یو فیل ایکچولی کہ ہم پر کوئی دباؤ ہے اور ہم نے ایک آلیو برانچ ایکسٹینڈ کرنی ہے ٹو دی اپوزیشن, وہ اس گورنمنٹ کے اوپر دباؤ نظر ہی نہیں آتا کسی جگہ سے. یہ جو دباؤ کی بات کریں مجد صاحب, اس پہ تحریک انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ شہر کے لوگ تو ظالم بھی ہیں لیکن خود بھی مرنے کا شوق ہے, ابھی وہ یہ بات بھی طے نہیں کر پاتے کہ بھئی کسی نے اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کون ہوگا. جس کے بھی امکانات بنتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے, وہ پوری پارٹی میں ایک بیانیہ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں اس شخصیت کو, نہیں اس شخصیت کو. پھر ان کی آپس میں بھی جو پارٹی کے اندر فیکشنز ہیں ہم دیکھتے ہیں ان فائٹنگ ہوتی ہے, تو وہ پوری مومنٹم تو اپوزیشن نے بنانا ہے. مولانا صاحب کچھ وقت کے لیے نمودار ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر. نہیں دیکھیں, میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا یہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو جیسچرز ہیں یہ مجھے صرف لپ سروس لگتی ہے, لیکن جس دباؤ کی میں نے بات کی وہ دباؤ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے؟ میں نے مسلم لیگ کے دو بہت ہی معتبر لوگوں سے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے پنجاب حکومت تو نظر آتی ہے, مسلم لیگ نون کیوں نہیں نظر آتی؟ تو انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ کا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون تو گراؤنڈ ہو گئی ہے. اب یہ میں کوٹ ان کوٹ ان کی بات بتا رہا ہوں. اور مسلم لیگ نون کا ریوائول صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم پرفارمنس اچھی دیں, پنجاب گورنمنٹ اگلے 1 سال میں اس میں پرفارمنس. جس بوجھ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بوجھ یہی ہے, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے تاریخ میں کہ جو خود بہت ہی قریبی حلقے ہم غیر سیاسی کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو پاپولر ویو ہے ان کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ایک ایسی حکومت یا ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہیں اس میں. اب جو کمپیریزن وزیر اعظم نے کیا تھا, دیکھیں 2018 اور 2024 میں فرق کیا تھا. 2018 میں الیکشن جو مینج ہوا تھا وہ بلوچستان سے شروع ہوا تھا. بلوچستان میں گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا, بلوچستان میں ایک نئی سیاسی جماعت بنائی گئی, اور پھر پنجاب میں جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا. تو جو 2018 میں الیکشن ریگنگ کے سے زیادہ الیکشن مینجمنٹ ہوئی تھی. وہاں سوائے کراچی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں, جو پنجاب کے بارے میں آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ کراچی میں جو سیٹیں ایم کیو ایم جینوئنلی جیت رہی تھی وہ سیٹیں بھی ان سے لے لی گئی. اور 2024 میں جو ایم کیو ایم کے بارے میں یہ عام خیال تھا کہ شاید ایک سیٹ بھی وہ نہیں جیت رہے,
तो उनको 20 के करीब सीटें दे दी गई। अब ये जो चीजें हैं, ये अब इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त हो ये रहा है कि क्या कोई ऐसा इम्तिहान देखा जाए कि मुस्लिम लीग अपने बलबूते पे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीत के दिखाए। अब उसके लिए वो अक्टूबर का टास्क फिलहाल है कि अक्टूबर में होते नहीं होते, क्योंकि अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। तो अक्टूबर का जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है पंजाब का, वो बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, ठीक है, बहुत बड़ा टेस्ट होगा। और मुस्लिम लीग नून में, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पंजाब में मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत कोशिशें कर रही हैं उन्होंने। मैं तो क्योंकि सिंध से कंपेयर करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कराची को देखता हूं और कराची को और भी बहुत से लोग देखते हैं और लाहौर को देखता हूं, तो बड़ा मुझे वाज़ेह फर्क नजर आता है। सही। और कोई अगर बैठ के मुझसे बहस करना चाहे तो मैं बता भी दूं उसमें। तो ये जो चीज है, लेकिन क्या वो चीज ट्रांसलेट होगी? लेकिन भाई साहब, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस मुल्क में गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के ऊपर तो क्या वोट होते हैं, बयानिया है, कई दफा वो गालिब आ जाता है। मुनीब, अभी हम देखते हैं कि हर कोई 6 महीने बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आते हैं, बड़ी धुआंधार सी तकरीर करते हैं, और पीएम आजकल वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ तकरीरें नहीं कर रहे। मुझे नहीं याद कि आखिरी मरतबा कब उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में तकरीर की हो। पीएमएलएन टारगेट होती है उनकी, तो ये कि एक रस्मी सी कार्रवाई है। और इस दफा जो बिलावल ने तकरीर की, फिर पीएमएलएन के कैंप से उसका जवाब भी नहीं दिया गया, तो एक रस्मी सी एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत पीएमएलएन को टफ टाइम देगी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो मैं बिलावल साहब की बात का जो आपके सवाल के पहले एड्रेस कर देता हूँ। देखिए, बिलावल साहब की जो पॉलिसी है बहसियत एक सियासतदान, मैं उसकी लॉजिक और जो उनके पीछे जो उनका रीजनिंग है, शायद उसको समझ रहा हूं। वो पीएमएलएन से खुद को एक एट आर्म्स लेंथ रखना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने वो नहीं चाहते कि इस हुकूमत का कोई भी बैगेज, कोई भी बोझ उनकी पार्टी बर्दाश्त करे। वो चाहते हैं कि जो बहसियत एक जिम्मेदार एलआई के, मैं हमेशा कहता हूं पीपल्स पार्टी दरवाजे पे खड़ी हुई इत्तेहादी है, यानी वो जब दिल करेगा उनका थोड़ा सा हुकूमत की बाजू भी मरोड़ लेंगे, जब दिल करेगा तो वो हुकूमत को सपोर्ट भी करेंगे। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, अगर बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं सारे और इनका मैंडेट नहीं है, तो फिर जिन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में एसेंशियली अगर जो प्रेसिडेंट साहब का ऑफिस है वो किस तरह से किसके मरहूने मिन्नत आया है, उन्हीं 47 वाले मामलात के थ्रू ही आया होगा ना जी। उनका इलेक्टोरेट क्या है, उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, वो क्या होता है? वो वही वोट होते हैं जो इकट्ठे होते हैं, जो सब कुछ होते हैं, उनमें 47-45 का कोई फर्क है? जवाब है नहीं। तो सवाल ये है कि जो बिलावल साहब कर रहे हैं, क्या उस पर किसी को हैरान होना चाहिए? मैं नहीं होता, बिकॉज बहसियत सियासतदान उनकी बात समझ आती है कि भाई मैं क्यों बैगेज अपना इनका लूं अपने ऊपर। कल जब इलेक्शन होगा तो मैं कहूंगा ये बड़े नालायक हैं, इनको तो इतनी सपोर्ट थी, इन्होंने 5 साल में ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, तो मैं इनको लताड़ सकूंगा, विच मेक्स एब्सोल्यूट परफेक्ट सेंस। वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। दूसरी बात जो अभी मैं दोबारा अर्ज करूंगा, जैसे मदद साहब फरमा रहे थे, जो बोझ की बात है, देखिए ये बोझ तो फ्रॉम द डे 1 एग्जिस्ट करता है, 2024 8 फरवरी से ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम सबको पता था ना कि मामलात क्या थे और किस तरह से क्या चीज मार्जे वजूद में आई। तो ये तो पहले दिन से एग्जिस्ट करता है। अब हम 2 साल उससे आगे चलिए, तो 2 साल जब आप आगे आ जाते हैं तो वो बोझ अभी तक प्रिवेल कर रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन उस बोझ को एज अ बर्डन, क्या कोई कह रहा है कि जी आप बड़े निकम्मे हैं, 2 साल हो गए हैं, हमने आपका बोझ उठाया हुआ है, आप कुछ कर नहीं पाए, अपना नैरेटिव क्रिएट कर पाए हैं, ना आप पॉपुलर हो पाए हैं, ना आप इलेक्शन करने जोगे हैं, सब कुछ नहीं है। बाकी पीएमएलएन के पास इस वक्त जो एक सेलेबल फेस है वो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ का है। अच्छा। मरियम नवाज शरीफ इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट इन पंजाब टू गेट थिंग्स डन। बहुत से लोगों को उन्होंने गलत साबित कर दिया है, जो लोग समझते थे कि भाई पहला इलेक्टेड ऑफिस है, इनको तो समझ ही नहीं आएगी। पीपल हैव बीन टेकन अबैक बाय हर परफॉर्मेंस कि वो शी हैज गॉन पास्ट अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स के जहां पर उन्होंने डिलीवर किया है। हाँ, वही आप जो अभी ऑब्जर्वेशन थी आपकी और जो मैं समझता हूँ ठीक है कि क्या सर्विस डिलीवरी से, लोगों के काम करने से, लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स करने से, इनिशिएटिव्स करने से वो ट्रांसलेट होता है वोट में कि नहीं होता। पीएमएलएन वहां पर डेफिनेटली उससे बहुत पीछे है जहां वो कभी हुआ करती थी। क्या मरियम नवाज शरीफ
اس کو وہاں واپس پہنچا سکتی ہیں جہاں کبھی پی ایم ایل این ہوا کرتی تھی؟ دس از $1 million کوسچن، اور ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اور کیا وہ واقعی آج سے 3 سال بعد یہ ہو پائے گا. لیکن جو برڈن ہے وہ تو فرام دا ڈے ون ایگزسٹ کرتا ہے. وہ 2024 میں بھی وہی تھا، 25 میں بھی وہی تھا، 26 میں بھی وہی ہے، اور آپ یقین مانیے وہ 2029 تک بھی رہے گا. کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے مظہر صاحب 2022 سے لے کے ابھی تک. ہاں دیکھیں 2024 اور 2024 سے 25 تک کا برڈن تو آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یار یہ برڈن کوئی مجھ سے شیئر بھی کرے. یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یار اب آپ کو ہر طرح کی سپورٹ، ہر طرح کی چیز دی گئی، تو اب آپ اپنے بلبوتے پہ بھی تو کھڑے ہوں، اپنے پیروں پر بھی تو کھڑے ہوں. تو یہ بھی تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا. یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز تو ایگزسٹ کر رہی ہوگی کہ یار کیا معاف کیجیے گا، کیا اگلا الیکشن بھی فارم 47 کا ہوگا؟ تو کیوں نہ بلدیاتی الیکشن ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ سامنے رکھا جائے، صحیح، اور پھر دیکھا جائے. صحیح، میں صرف یہ سمجھتا ہوں. صحیح، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، منیف ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو نعیم اشرف بٹ صاحب سے بات کریں گے. یہ عمران خان سے ملاقات کی مختلف خبریں وہ دیتے ہیں، تحریک انصاف کو وہ خبریں پسند نہیں آتی، اس کی تردید کرتے رہتے ہیں. تو معاملہ کیا ہے؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی باضابطہ دعوت دی. تحریک انصاف کے جو مختلف حلقے اور حکومت کے اپنے حلقے بھی کلیم کرتے ہیں کہ اس آفر کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا ہے تحریک انصاف نے. اچکزئی صاحب کے ساتھ پاسبلی ملاقات کی صورتحال بن سکتی ہے. جو دوسری عام خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی متعدد باتیں ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ ان کی بہنوں میں سے جو ہے کسی ایک کو اپروچ کر کے کہا گیا کہ اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی پارٹی یہ طے نہیں کر پا رہی کہ بغیر ملاقات کرنی ہے تو کس نے کرنی ہے. بیرسٹر گوہر کا مین وائل ایک ٹویٹ آیا جس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو تمام صحافی لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے یا ملاقات کے لیے رابطہ ہوا ہے، شاید بیرسٹر سیف ہوں، شاید بیرسٹر گوہر ہو، ان کے ذریعے پیغام رسانی ہو، مختلف تھیوریز ہیں. تو یہ ساری جو ہے فی الحال درست نہیں ہے. کوئی بھی ملاقات ہوگی تو یہ کنوے کر دیا جائے گا. پارٹی کے اندر سے ایک اور رائے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے بھی ملاقات ہو وہ کر لینی چاہیے. علی محمد خان صاحب اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اس پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کی. انہوں نے کہا کہ جس سے بھی ملاقات ہو فی الحال ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت ہو، ہمیں ان کی خیریت پتہ چلے، ان کی صحت کے حوالے سے پتہ چلے. تو یہ کروڑوں ان کے فالوورز ہیں، یہ زیادتی ہے اگر بات چیت نہ ہو. پروگرام کے سلسلے میں نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل ARY نیوز. حکومت نے یہ بھی کہا کہ جلد آنے والے چند دنوں میں ان کے وکیلوں سے بھی گفتگو کرا دیں گے، ملاقات بھی کرا دیں گے. بٹ صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہر طرح کی خبریں ہیں. بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خبر بھی تھی جس کو پارٹی نے تو اس کی تردید کر دی ہے. تو ابھی کیا سٹیٹس ہے ملاقات کے حوالے سے؟ عمران خان صاحب کی فیملی ہو یا پارٹی ممبران ہو؟ جی اصل میں بیرسٹر سیف کی جو ملاقات کی کہہ لیں خبر یا ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس میں پارٹی کا تو کوئی بالکل رول نہیں ہے، اور پارٹی تو بلکہ اس وقت پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ یہ ملاقات ان کی ہو نہ. وہ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں. آلموسٹ پارٹی کے جو بڑے ہیں، ہاں کچھ ہیں جو کہتے ہیں، جیسے علی محمد خان صاحب کا آپ نے کہا، اس طرح کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو وہ ملے تو صحیح. اور بیرسٹر سیف تقریباً پچھلے سال تو وہ مشیر اطلاعات تھے خیبر پختونخوا PTI کی حکومت کے. تو اس طرح، اور سب سے زیادہ ابھی بھی اگر دیکھا جائے 3 سالوں میں خان صاحب کی جیل میں جو تھے تو سب سے زیادہ ملاقاتیں بیرسٹر سیف کی ہوئی ہیں. تو ابھی یہ جو صورتحال ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جیل کے اندر سے خواہش کا اظہار کیا گیا، اور یہ انیشیٹو بیسیکلی بشرا بی بی کا ہے. وہ پچھلے 1 مہینے سے یہ کہہ رہی ہیں، 1 مہینہ قبل تقریباً آخری ملاقات ان کی اپنی فیملی سے ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں ان کو کہیں وہ ملیں. پھر بیچ میں بیرسٹر گوہر تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعے آپ جو ہیں وہ ملاقات کیا کریں، ان کی فیملی کو کہا. پھر یہ ابھی جو اہم بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پچھلے ہفتے غالباً ٹیوزڈے کو ہی ملاقات ہونے کے امکان پیدا ہوا بشرا بی بی سے، ان کی فیملی کا، اور پیغام اندر سے آ گیا جیل سے.
اور وہ بیرسٹر گور صاحب کو بتایا گیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں نے کروانی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کا رابطہ تھا, ان کی جو بیٹی ملتی ہیں بشرا بی بی کی یا باوج, تو ان سے رابطہ بھی تھا, لیکن انہوں نے, اب میں یہ لفظ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جانتے بوجھتے انہوں نے جو بہن ہے مریم وٹو, جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, نہ بشرا بی بی ان سے ملتی ہیں نہ انہیں کچھ, ان کو کہہ دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ملاقات کر لیں. اچھا, جب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کی بیٹی کو انفارم ہی نہیں کیا. جب وہ وقت گزر گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ, آپ ان کی بیٹی کو کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں آئیں, تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر پتہ چلا تو مریم وٹو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں بھول گئی تھی, میں جہاز میں وہ سفر کر رہی تھی. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کس قدر ان کے اندر پی ٹی آئی میں اتنی سازشیں ہو رہی ہیں کہ وہ کسی کو بھی, وہ جس کا ان کا دل ہے کہ یہ نہ ملے تو وہ اس کے اس طرح بھی کر لیتے ہیں کہ ان کے وہ اس بندے کو بتاتے ہیں جس کا لینا دینا نہیں, اور وہ بندی بھی جو ہے انہوں نے بھی آ کے ان کو انفارم نہیں کیا. تو یہ اس وقت یہی حالت بیرسٹر سیف کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اچھا, یہ ایک سیکنڈ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خواہش کا اظہار بشرا بی بی نے کیا ہے, سو پارٹی کے اندر سے کون کون اس کی مخالفت کر رہا ہے, اور پرابلم کیا ہے بیرسٹر سیف سے اگر ملاقات کر لیں گے؟ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے, کسی کے نام کی ضرورت نہیں, وہ تو خود کھل کے سامنے آ گئے ہیں. چلے ایک خبر آپ ایک تو یہ آپ کو بتائی کہانی, ایک اہم خبر یہ ہے کہ ایک صاحب پی ٹی آئی, بڑا نام ہے وہ سیاست میں, پی ٹی آئی میں آپ کہہ بھی سکتے ہیں, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں ہے, بہرحال انہوں نے سپورٹ کی اس خبر کو. جب ہم نے بتایا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ملیں, تو جب پارٹی اگینسٹ ہوئی تو انہوں نے آگے آ کے ٹویٹ بھی کیے, بیان دیے کہ یہ بالکل صحیح ہے اور یہ بندہ بااعتماد ہے. اس میں دیکھیں ہماری سٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کا دیکھنا ہے کہ ان میں اعتماد سارے کس پر کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب پہلے بھی زیادہ مل رہے تھے کیونکہ ان پہ اعتماد ہے. اچھا, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اس صاحب نے, تو علیمہ خانم کا ان کو فون چلا گیا اس صاحب کو اور کہا کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں بیرسٹر سیف کو کہ وہ ملیں. اس حد تک مخالفت اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اب یہ خبر ہے جو تیسری آپ کو خبر یہ آپ کے پروگرام میں کہ یہ جو پرسوں ٹیوزڈے کو نورین نیازی کے لیے امکان ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, انہیں اوپن آفر ہے. اگر وہی سیاست ہوئی جو کہ علیمہ خانم کہہ رہی ہیں نہیں وہ کیوں میں ملوں, بہنیں تو ساری ہیں, نورین نیازی ملے گی, وہ بھی اتنی بہن ہے, اور کم از کم کچھ واضح ہوگا. بڑے عرصے سے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی, اور اگر نورین نیازی کی ملاقات نہیں ہوتی, کوئی اور وجہ ہے, تو پھر شاید یہ جو لمبے عرصے سے سلسلہ بند ہوا ہے ملاقاتوں کا, وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا, بیرسٹر سیف نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا جب انہیں پہلی دفعہ رابطہ ہوا کہ آپ سے خان صاحب یا بشرا بی بی بیسیکلی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ملے, تو انہیں بڑی اچھی طرح اپنی پارٹی کا, فیملیز کا, ان کی سب پتہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ اکیلے نہیں, ساتھ فیملیز بھی ملے, یعنی بشرا بی بی کی بھی فیملی, خان صاحب کی, تاکہ کوئی یہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آ کے جب وہ سیدھی باتیں کرنی ہیں, جیسا کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ان کے ذریعے خان صاحب نے نام کینڈیڈیٹس کے بتائے تھے اور بڑا دباؤ آیا تھا, فلاں کو نکال دیں, مشال یوسف زئی کا علیمہ خانم کہہ رہی تھے ان کا نام نکال دیں, اور بھی, لیکن وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے, انہوں نے نام نہیں اس وقت سے پارٹی جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اب اگر یہ ملاقات ٹیوزڈے کو یہ نہیں ہوتی تو یہ ماریا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لمبے عرصے کے لیے دوبارہ پھر جو ہے وہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو جائے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ حکومت کے اوپر بھی اس وقت بہت زیادہ یہ دباؤ ہے ملاقات کا, وہ تو نظر آ رہا ہے. مذاکرات کا آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو نظر آ رہا ہے کیونکہ یک قدم سے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ مذاکرات کریں. اس وقت بظاہر تو نہیں لگتا کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, تو وہ کیوں یہ آفر کر رہے ہیں تحریک انصاف کو؟ جی اصل میں جو لاسٹ ٹائم رانا ثناء اللہ ملے تھے, وزیر اعظم نے جب اسمبلی میں انہیں آفر کروائی تھی جا کے ان کے بینچز پر, تو بعد میں رانا صاحب پہنچے تھے, اسد کیسر, جنید اکبر ان کے پاس, تو انہوں نے یہ بس وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے لیکن بہت ہی کہہ لے کہ ریکویسٹ کے انداز میں ان کا یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ وزیر اعظم سے ضرور مل لیں, اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں, جیسا کہ ان کی یہ سب سے بڑی شرط یہ ہوتی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کرائیں, ہم خود کیسے فیصلہ کریں. تو انہیں کہا گیا کہ آپ ایک دفعہ ضرور مل لیں,
پھر یہ ساری چیزیں ہو جائیں. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں امپاور کریں حکومت کو, تو یہ جب ملیں گے تو ان کو ایک طاقت. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسوں کا معاملہ ہے اس وقت یہ بڑا اہم ہے کہ خیبر پختونخوا نے حکومت نے ایک سٹینڈ لیا ہے کہ خان صاحب کی منظوری کے بغیر وہ پیسے جو ہیں وہ NFC جو زیادہ ٹیکسوں کے وہ نہیں دینے, تو وہ اس کے لیے کسی نہ کسی نے تو اب ملنا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے بیرسٹر سیف ہوں, نورین نیازی ہوں یا بشرا بی بی کی فیملی, لیکن بشرا بی بی کی فیملی کو اتنے بڑے معاملے میں وہ تھوڑا اتھینٹسٹی کا پرابلم ہوگا. ادھر آپ کو ضرورت ہی کسی پارٹی کے بڑے کی ہے, یا جو پہلے ملتے رہے بیرسٹر سیف ہیں, یا ہو سکتا ہے وہ نورین نیازی کے ذریعے بھی پیغام آ جائے کہ کیا ہونا چاہیے. بہت شکریہ نعیم اشرف بٹ صاحب پروسیس سے ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.